वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। तो जनाब, मैं हुस्न कंवल का नावल जुगनू की किस्त नंबर 8 लेकर हाजिर हुई हूँ। तो हम शुरू करते हैं। वो उससे रहमत के फरिश्ते की मानंद शख्स क्यों बोल रही थी? रहमत के फरिश्ते की मानंद शख्स, ये क्या होता है? ऐसा नहीं है कि वो लफ्ज़ों के मायने नहीं जानता था, वो बस ये जानना चाहता था वो उसे ये टाइटल क्यों दे रही है। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम मेरी चाची के साथ थोड़ी रहे। देखो, वो इतनी क्यूट लगी थी इस लम्हे जब उसने देखो का लफ्ज़ अदा किया, वो भी अपनी बड़ी सी आंखें टिमटिमाते हुए, और ऐसे समझाने लगी जैसे वो पता नहीं कितनी बड़ी कोई मैडम हो और मुकाबिल छोटा सा उसका नालायक स्टूडेंट। हाँ दिखाओ। कैसे को खुद भी खबर नहीं हुई थी, वो उसके बड़ों की तरह समझाने वाले अंदाज पर मुस्कुराने लगा था। मैं जब छोटी थी ना, वो अभी बोलने ही शुरू हुई थी कि मुकाबिल फ़ौरन ही बीच में टोकने वाले अंदाज में बोल उठा, तो अभी बहुत बड़ी हो गई हो। कैसे गंदे बच्चे बीच में बोलते हैं। वो नन्ही सी परी दांत पीसते हुए बिल्कुल वैसे ही सख्त लहजे में बोली जैसे क्लास में उसकी टीचर उसे डांटते हुए बोलती हैं। बिलाशुबा बच्चों की शख्सियत उनके उस्तादों का आईना होती है। वो जैसे बच्चे को ट्रीट करेंगे, बच्चा वैसे ही दूसरों को ट्रीट करना शुरू कर देगा। अक्सर वालिदैन समझते हैं बच्चा बदतमीज़ हो रहा है, वो दूसरों की नहीं सुनता, वो दूसरों से चीख चीख के बात करता है, वो दूसरों को गुस्सा दिखाता है, वो हर बात पे चिढ़ जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये बच्चे की शख्सियत नहीं है, ये उसके उस्ताद की शख्सियत है। उसका उस्ताद उसे इसी तरह ट्रीट कर रहा है, स्कूल में या ट्यूशन में या मदरसे में। अच्छा सॉरी। मुकाबिल फ़ौरन ही माजरत करने लगा, मगर उसकी मुस्कुराहट चेहरे का साथ नहीं छोड़ रही थी। सॉरी एक्सपेक्टेड, मगर दोबारा मत बोलना, बैड मैनर्स होते हैं कैसर ये। उफ, मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा तुम्हें। दुनिया जहाँ की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पे आ गई हो, बिल्कुल ऐसा जाहिर कर रही थी वो अपने नन्हे हाथों से जब उसने अपनी पेशानी पे हाथ मारा, जैसे वो कोई बहुत बड़ी अम्मा हो। तो मुकाबिल के लिए अपनी हंसी पर जब्त करना मुश्किल हो गया। जी मैम बिल्कुल। कैसर अब्दुर्रहमान जो नहायत बेवकूफ़ है, उसने पूरे 18 साल इसी दिन का तो इंतज़ार किया है जब उसकी ज़िंदगी में छोटा सा जुगनू आएगा और उसे तमीज़ सिखाएगा। कैसर ने जल कर तंज किया था। शुक्र है खुदा का कि कैसर तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस तो है। और इस लम्हे कैसर बस उसका नन्हा चेहरा मुंह खोलकर तकता रह गया। टिका के जलील किया था उसने, वो भी सिर्फ एक जुमले में, सीधा उठा के आसमान से ज़मीन पे फेंका था। ये पहली बार था जब कैसर को एहसास हुआ कि नायाब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। वो उड़ा के रख देती है एक ही जुमले में, और फिर टीचर कहती है कि वो एक कमज़ोर दिमाग की बच्ची है। तो क्या होता है फरिश्ते की मानद शख्स? वो उसे दोबारा मौजू की जानिब खींच कर लाया। वो अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ इंसान होता है जो ख़ास मदद के लिए आता है। मेरी चाची कहती थी कि मैं उनके लिए अल्लाह की रहमत की मानद भेजी हुई बंदी हूँ, जो ख़ास उनकी दुआओं के जवाब में अल्लाह ने भेजी है। वो अब मासूमियत से बता रही थी, तुम अपनी चाची के लिए अल्लाह की रहमत की मानद शख्स हुई, समझ आता है, क्योंकि तुमने उन्हें आज़ाद करवाया था। मैं कैसे? ये सवाल करते वक्त वो उस सवाल की नौयत को बखूबी जानता था। वो जानता था वो उस यतीम खाने से लेकर आया है, तो इसीलिए वो अल्लाह की रहमत की मानद शख्स ठहरा। लेकिन बस अब वो ये जानना चाहता था क्या वो सही वक्त पर लाया है या उसे देर हो चुकी थी। और यही वो पॉइंट था जो उसकी सांसें रोक रहा था। लेकिन वो बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करते अपने नन्हे से जुगनू का जवाब सुनने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा था। अंदर से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था कि कहीं उसका डर सामने ना आ जाए, कहीं डॉक्टर की कही बात सच ना हो जाए। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया ये सब छोड़ दे, ना पूछे उससे, ना जानने की कोशिश करे, चूँकि हो सकता है सच की तलखी वो बर्दाश्त न कर सके। मगर नायाब को भी तो ज़िंदगी की तरफ वापस लाना था। वो कब तक लोगों से डरती रहेगी? उसे एक नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सच जानना बहुत ज़रूरी था। तभी उसका ट्रीटमेंट हो सकता था। कहने को इन दोनों के दरमियान जो असल बुनियादी रिश्ता था वो उसके शौहर होने का था। यही वो रिश्ता था जिसके सबब वो यतीम खाने से नायाब को वापस लाया, कि वो उसकी इज्जत है, वो अपनी इज्जत यतीम खाने में नहीं छोड़ सकता था। मगर इस पूरे प्रोसेस में उसने एक बार भी शौहर बन के नहीं सोचा। एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी उसके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि अगर नायाब की इज्जत वाकई पामाल हो चुकी है तो उसे तलाक दे देगा। नायाब बच्ची थी, वो बच्चा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इस लम्हे वो सिर्फ एक माँ बनकर सोच रहा था। एक ऐसी माँ जिसका बच्चा बीमार है और वो उसे किसी तरह भी सेहतियाबी की तरफ लाना चाहती है। कैसर, अगर मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊंगी तो तुम मुझे गंदा तो नहीं कहोगे ना? उसके कान के पास अपना नन्हा सा मुंह लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में इस्तफसार करने लगी। और बस उसका ये सवाल करना था कि कैसर अपने उल्टे हाथ की मुट्ठी में अपने पैंट का कपड़ा मजबूती से भींच गया। वो लरजने लगा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जानता था ये वक्त घबराने का नहीं है, उसे एतमाद में लेने का है, क्योंकि अगर वो इस वक्त उसे एतमाद में ना ले सका तो शायद फिर कभी ना ले सके। बच्चा इतनी आसानी से किसी के सामने अपने सीक्रेट्स, खास तौर पर वो सीक्रेट्स जो उसके छोटे से जहन पे अपना खासा गहरा असर छोड़ गए हैं,
کبھی بھی نہیں بتاتا جب تک وہ پورا اعتماد نہ کرتا ہو سامنے والے پر۔ اگر وہ اسے بتانے کے لیے راضی تھی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اعتبار کرتی ہے، مگر ڈری ہوئی بھی ہے کہ کہیں وہ اسے گندا نہ سمجھے، اور یہ ڈر ہی تو کیسر کو نکالنا تھا۔ بھلا کیسر کیوں اپنے جگنو کو گندا کہنے لگا؟ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے رہے گا وہ اس کا چھوٹا سا جگنو ہی، اور جگنو چمکتا ہے، گندا نہیں ہوتا۔ وہاں یتیم خانے میں اکثر انکل آیا کرتے تھے۔ انکل وہ یتیم خانے میں کام کرنے والے؟ ہاں، وہ بھی اور دوسرے بھی۔ اتنا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیسر نے نہیں روکا اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو۔ وہ چاہتا تھا وہ رو لے، اپنا ڈر اسے بیان کر دے تاکہ جو کچھ دل میں وہ باہر نکلے، تاکہ وہ نارملٹی کی طرف آئے۔ دوسرے وہ کیا کرتے تھے آ کر؟ اور بس اس کا یہ سوال کرنا تھا کہ اس نے محسوس کیا نیاب کے چہرے کے رنگ اڑے۔ وہ اس کے آنسوؤں میں مزید روانگی آئی۔ کیسر نے فوراً ہی اسے ہمت دینے کے لیے اس کے ننھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے بتا سکتی ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ہمارے درمیان سیکرٹ رہے گا یہ۔ وہ بہت پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے بھرپور اعتماد میں لے رہا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں بتاؤ، مجھے سب کچھ بتا سکتی ہو تم، میں تو دوست ہوں نا تمہارا۔ وہ انکل میرے دوستوں کو دوسرے کمرے میں لے جاتے تھے، جب وہ واپس آتی تو وہ بہت رو رہی ہوتی تھی، ان کے پاجامے سے خون بھی نکل رہا ہوتا تھا۔ پھر بیلا آنٹی آ کر ان کا پاجامہ بدلواتی اور اسے چپ کراتی، کہتی تھی جو دیکھا ہے وہ کسی کو مت بتانا ورنہ لوگ تمہیں گندا کہیں گے، سمجھیں گے کہ تم گندی بچی ہو، پھر کوئی بھی تمہیں لے جانے نہیں آئے گا یہاں سے۔ کیسا سمجھ سکتا تھا یتیم خانوں کی آڑ میں فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، جہاں ننھی ننھی کلیوں کو روندا جا رہا ہے، مگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والی نہیں۔ آواز اٹھانا تو دور کی بات، کوئی اس کی جانب توجہ دینے والا بھی نہیں۔ آج کے دور میں جہاں بھائی بھائی کا نہیں، ہر کوئی پیسے کی ریس میں بھاگ رہے، بس پیسہ کمانا چاہتا ہے، بس نام بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں باقی بچی۔ اس دور میں ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں آئیں اور حراموں کی اولادوں کو یا غریبوں اور مسکینوں کے بچوں کو ایک محفوظ مقام دے دیں، انہیں کھلائیں پلائیں، اور نہ صرف یہ سب بلکہ ان کی شادیاں بھی کریں اور بدلے میں کچھ بھی نہ مانگے معاشرے سے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ جہاں آج کے مہنگائی کے دور میں 2 ماں باپ کے لیے ایک بچے کو پالنا اتنا مشکل ہو رہا ہے، وہیں آپ چاہتے ہیں کہ 600 بچوں کو پالنے والا اکیلا مرد اور اس کے ساتھ چند عورتیں مل کر آپ کے دیے چند پیسوں کے فنڈز میں بچوں کا پیٹ بھی بھریں، انہیں کھلائیں بھی پلائیں بھی، انہیں کپڑے بھی پہنائیں، انہیں معاشرے کا ایک اچھا فرد بھی بنائیں، ساتھ ان کی شادی بھی کروائیں۔ ذرا موازنہ تو کریں، کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کہیں گے انہیں کروڑوں کا فنڈز ملتا ہے امیروں سے، تو جی نہیں، آج کل کے لوگوں کو اپنی تجوریاں بھرنے سے وار نہیں، وہ یتیموں کو پیسے دیں گے، سب ایگریمنٹ ہوتا ہے، سب مل کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے یتیم خانوں کے بچوں کے ریپ ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں ہوٹلوں میں بیچا جا رہا ہوتا ہے، انہیں باہر ملک بیچا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب چل رہا ہے پیچھے۔ مانا نیک لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، مگر آٹے میں نمک کے برابر، اور یہاں بحث آٹے کی ہے، نمک کی نہیں۔ پتہ ہے، ان میں سے ایک انکل نے مجھے پسند کیا تھا۔ نیاب کے اس جملے کا کیسر کے کانوں کی سماعت سے ٹکرانا تھا کہ پورے جسم میں کپکپاہٹ آ گئی۔ کچھ کیا تھا انہوں نے؟ بس وہی جانتا ہے کس قدر ہمت جمع کی تھی اس نے یہ سوال کرنے کے لیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں، اتنا کہتے ہی نیاب نے اس کا ہاتھ جو پہلے سے ہی اس کے ہاتھ میں تھا وہ اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیانی حصے میں لگایا۔ وہ ایسے ایسے کرتے تھے اور انگلیاں بھی مارتے تھے۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس نے کیسر کے ہاتھ کو اپنے اس مقام پہ رگڑنا چاہا جیسے اس آدمی نے رگڑا تھا، لیکن کیسر نے فوراً ہی کرنٹ کھا کے ہاتھ ہٹا لیا تھا، مگر وہ سمجھ چکا تھا اس ننھی کلی کی مراد کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے پہلے حریم کو پیار کروں گا، پھر کل تمہیں۔ کیسر وہ اچھے نہیں تھے، مجھے بالکل اچھے نہیں لگے تھے، وہ بہت گندے تھے وہ انکل، بالکل خرم انکل جیسے۔ حریم جب دوسرے کمرے سے واپس آئی تو وہ بہت چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ ننھی سی بچی کیا دیکھ کر آئی تھی؟ وہ ریپ دیکھ کر آئی تھی، 1 یا 2 نہیں، انگنت، وہ بھی اپنے ساتھ رہنے والی بچیوں کے، جو چیخ رہی ہوتی تھی، تڑپ رہی ہوتی تھی اور انہیں ڈرا دھمکا کے چپ کرایا جاتا تھا۔ وہ ننھی سی جگنو تو صرف آنسوؤں سے رو رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی جس کی وہ گود میں بیٹھی ہوئی تھی وہ نوجوان خون کے آنسو رو رہے اس وقت، کوس رہا تھا اس لمحے کو جب اس نے نیاب کو خاموشی سے یتیم خانے جانے دیا تھا۔ کاش اس پل اس نے انسانیت ہی دکھا لی ہوتی، انسانیت کی خاطر اپنے باپ کو منایا ہوتا کہ رہنے دو اس بچی کو یہاں۔ اس رات نے بہت روئی تھی، میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ جیسے چاچی کے لیے مجھے بھیجا ویسے میری دعاؤں کے بدلے میں بھی تو کسی کو بھیج، مجھے نہیں رہنا یہاں، تو میرے لیے بھی اپنی رحمت کے فرشتے کی مانند شخص کو بھیج۔ اور پھر میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو تم میرے پاس تھے کیسر، تم مجھے اس گندی جگہ سے لے آئے تھے، تو ہوئے نا میرے لیے تم رحمت کے مانند فرشتے، میرے لیے رحمت کے فرشتے کی مانند شخص۔
آخری جملہ ادا کرتے وقت اس کی آنکھوں میں اس قدر جگمگاہٹ ابھر آئی تھی اور لہجے میں اس قدر مسرت کے مقابل روتے ہوئے مسکرا دیا۔ ایک بہت بڑا بوجھ اترا تھا اس کے سینے سے، وہ کافی راحت محسوس کر رہا تھا۔ دیر نہیں ہوئی تھی، اسے وہ بچا چکا تھا، انجانے میں ہی صحیح لیکن وہ اپنے جگنو کو بچا چکا تھا۔ اور کیوں کرنا بچانے پہنچتا، وہ کوئی عام بچی نہیں تھی، وہ ایک ایسی بچی تھی جس کی ماں حالت بیماری میں بھی صرف اسی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور تم نے کیا جانا کہ ماں کی دعا کیا ہے؟ کیسر کی آنکھوں سے تشکر کے سجدے بہہ رہے تھے۔ شکر ہے خدا کا، فقط اتنا کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا ننھا سا چہرہ قید کر اس کی پیشانی کو نرمی اور آہستگی اور گرم جوشی اور الفت محبت سے چوما۔ وہ صرف ایک بوسہ نہیں تھا، وہ انگنت جذبات، احساسات تھے جو اس لمحے کیسر فقط اسی ایک عمل سے پہنچا سکتا تھا، جس میں تحفظ کا وعدہ تھا، جس میں ساتھ نبھانے کا وعدہ تھا، جس میں ہمیشگی کے ساتھ محبت کا وعدہ تھا۔ اب تم اپنے کیسر کے پاس ہو، اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی شخص سے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ تمہارا کیسر ہے تمہارے ساتھ اور ہمیشہ رہے گا۔ میں کسی کو کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گا، خود کو بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اور رہی بات ان گندے انکلوں کی، تو اب انہیں تم بھول جاؤ، وہ ڈراؤنے خواب کی طرح تھے اور اب صبح ہو گئی ہے۔ ان چمکتی بھوری آنکھوں میں تکتے وہ نہایت محبت سے سمجھا رہا تھا، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کتنی دیر اس کے سینے سے لگی رہی وہ نہیں جانتا، وقت گزر رہا تھا۔ باہر بارش ہونے لگی تھی، بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا کر پھسلتی ہوئی نیچے کی جانب ڈھلک رہی تھی۔ شدید گرمی میں ہوئی وہ بارش جہاں گرمی کا زور توڑ رہی تھی، وہیں ٹھنڈک کا احساس بھی پیدا کر رہی تھی۔ وہ کیسر کے حصار میں ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، جبکہ مقابل پر جیسے نیند اب پہلے سے زیادہ حرام ہو گئی ہو۔ وہ سیاہ آنکھیں جو اپنے جگنو کے ساتھ سامنے محبت اور تحفظ جھلکا رہی تھی، انہی میں اب آگ لگی ہوئی تھی جس سے بھیانک شعلے اٹھ رہے تھے، ایسے شعلے جو سب کچھ جلا کے خاک کر دیں۔ اگلا سین انٹی، وہ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب اسے شمیم خاتون کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اس نے آج انہیں باہر ہی روک لیا تھا۔ جی چھوٹے ماسٹر، اپنی بیسٹ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ خاصا لچکدار لہجے میں پوچھنے لگی، کل آپ نے نایاب سے کچھ کہا تھا؟ اس نے آئی بروز جھکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح استفسار کیا، جبکہ جواب معلوم تھا اسے۔ میں نے نہیں تو۔ کیسر کی سیاہ آنکھیں ہی بتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے پسند نہیں آیا ان کا نایاب سے بات کرنا۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنے بھی جھوٹ بول لوں، مجھے پتہ ہے میرا باپ پیچھے موجود ہے انہیں سنبھالنے کے لیے، لیکن آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے جھوٹ نہ بولیں، یہی بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ وہ پول کے سائڈ سے کھڑا ہو کر اب انہی کی جانب چلتا ہوا آیا تھا۔ وہ براؤن کلر کی پینٹ زیبتن کیے ہوئے تھا، جس کے پائجے گھٹنوں سے ہلکے سے اونچے تھے۔ شرٹ لیس ہونے کے سبب اس کی چاکلیٹی باڈی دھوپ میں الگ ہی چمک رہی تھی۔ بال ابھی بھی گیلے تھے، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نہا کے نکلا ہے سوئمنگ پول سے۔ وہ دراصل نایاب بی بی آپ کی بھانجی، اور اچھی بات نہیں ہے ماموں بھانجی کا ساتھ سونا، تو اس لیے میں نے انہیں سمجھایا۔ یقین کریں میری نیت بری نہیں تھی، آپ لڑکے ہیں، کم عمر بچے، آپ کو کیا پتہ بچیوں کی پرورش کیسی کی جاتی ہے، اس لیے میں نے وہی سمجھایا جو اگر میری بیٹی ہوتی تو میں اسے سمجھاتی۔ ہم آج جس سوسائٹی میں جی رہے ہیں وہاں بچیوں کو ان کے سگے رشتہ داروں سے بھی فاصلہ رکھوانے کی ضرورت ہے۔ کیسر نے سوچ رکھا تھا وہ انہیں جاب سے نکال دے گا، مگر ان کے جملے جو ممتا بھرے آنچل میں لپٹے تھے اسے سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ نایاب کے لیے جو انہوں نے بات کہی اس کی بہتری کے لیے ہی کہی۔ کچھ لمحوں پہلے تک جو اس کا غصہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کے جگنو کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، وہ بہت حد تک ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مگر آئندہ ایسی کوئی بات مت سمجھائیے گا جو اسے مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میں اس کا شوہر ہوں نہ کہ ماموں۔ اور بس کیسر کا انکشاف کرنا تھا کہ سامنے کھڑی شمیم خاتون کے ہوش اڑے۔ اب وہ اسے ہکا بکا ہو کر دنیا کے 8ویں عجوبے کی طرح دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو انہوں نے سنا وہ آیا سچ ہے بھی یا نہیں۔ کیسر اور جگنو کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس کی بہن کی بیٹی ہے۔ اور یہی آ کر ان کا ذہن بری طرح اٹک چکا تھا، مگر اپنی نوکری پہ بڑی پیاری تھی انہیں، اور وہ اچھے سے واقفیت رکھتی تھی کہ کیسر سے اس متعلق سوال کرنا اپنی نوکری کھونا ہے، اس لیے خاموشی کو ترجیح دی۔ وہ الگ باتیں ذہن میں انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کسی دن نایاب سے معلوم کریں گی کہ کیا ماجرا ہے۔ اگر اپنی نوکری پیاری ہے تو میرے اور میری بیوی کے معاملات میں بولنے کی آئندہ جرات بھی مت کیجیے گا۔ اب اندر جائیں اور کام شروع کریں۔ وہ انہیں الجھا ہوا چھوڑ کر حاکمانہ انداز میں کہتا پلٹا، پھر جیسے اچانک ذہن میں کچھ یاد آیا ہو وہ پھر دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اب بھی ویسے ہی سنسی حالت میں کھڑی تھی اور پہلے والے شوق کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، اسے یہ ضرور سمجھائیں کہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے دوستی نہ کرے۔ غیر اجنبی یا لڑکا لڑکی کی دوستی حرام ہے۔ پہلے زید اور اب شمیم خاتون، دونوں کے ذریعے وہ نایاب سے ذریعہ کی دوستی ختم کروا رہا تھا، مگر خود سامنے سے جا کے نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ نایاب کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ عبد الرحمن صاحب سے اس نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، مگر یہ ضرور سیکھا کہ کبھی بھی اپنے بچے پر پابندیاں نہ لگاؤ سامنے سے جا کر۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ نایاب پر سامنے سے جا کے پابندی نہیں لگا رہا تھا، ہاں پیچھے سے لوگوں کو ضرور چھوڑ رہا تھا، اپنے مقصد کے
اصول کے لیے؟ جی ماسٹر، میں سمجھا دوں گی۔ گڈ، اب جاؤ اور اچھے سے سمجھانا، نہایت تاکیدی لہجے میں کہتا وہ پلٹ کر واپس سوئمنگ پول کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شمیم خاتون کافی وقت سے اس کے پاس کام کر رہی تھی۔ کام کرتے وقت انسان کے کانوں میں آوازیں پڑی جاتی ہیں۔ جب وہ فون پر بات کرتا تو ہر بات سوئٹ ہارٹ کے آگے ایک نئی لڑکی کا نام ہوتا تھا اس نوجوان کے لبوں پر۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاصا حیرت سے اس کی پشت تک رہی تھی کہ بیوی پر آئی تو مرد اور عورت کی دوستی حرام قرار دے دی، اور اپنے لیے کیا؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ سامنے سے اسے بڑی مسرت بھرے چہرے کے ساتھ ایک لڑکی آتی ہوئی نظر آئی جس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ کیسر وہ سوئمنگ پول کے پاس دوبارہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اپنے پاؤں اس نے دوبارہ پول میں ڈال لیے اور شدید گرمی میں پانی کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے لگا۔ ابھی وہ اپنے ہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا جب اپنا نام پکارے جانے پر نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سے حسنہ چلی آ رہی تھی۔ بلیک رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کی اندرونی شرٹ اتنی اونچی تھی کہ پیٹ کا مقام دور سے ہی نظر آ رہا تھا، جس پر وہ اوپر سے بلیک رنگ کا لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ گولڈن بال کھلے ہوئے الگ ہی چمک رہے تھے دھوپ میں۔ وہ خوبصورت تھی اور اس لمحے تو کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ دیکھ چکی تھی کیسر کو پول کے پاس بیٹھا ہوا، وہ ڈائریکٹ اسی کی جانب آئی۔ اپنی سینڈل اتار دی تھی اس نے۔ کیسر مقابل کے لیے مشکل ہوا تھا اس کے خوبصورت سراپے سے نگاہ ہٹانا، مگر ناراضگی بھی تو قائم رکھنی تھی نا۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ وہ پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیے ہی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی، بالکل اس سے لگ کر۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب شمیم خاتون نے ان دونوں کو چپک کر بیٹھا دیکھ سر جھٹکا اور کڑکڑاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اکھڑ سے لہجے میں جواب دیا۔ سوری، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ سب ہو جائے گا، ورنہ میں کبھی بھی ان سب کو لے کر نہیں آتی۔ میں تو بس تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ حسنہ نے دنیا جہاں کی مصدومیت چہرے پر سجائے نہایت بھولے پن سے کہا۔ نایاب نایاب۔ شمیم خاتون کے بلاتے ہی وہ جو موبائل پر نظریں گڑائے ABCD پڑھنے میں مگن تھی، فوراً نظر اٹھا کر دیکھا، بھائی چھوٹے ماسٹر بلا رہے ہیں تمہیں۔ جب بیوی وہ تھی تو پھر شمیم خاتون کے نزدیک کیسر کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کسی دوسری عورت کے ساتھ ایسے چپک کر بیٹھنے کا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جگنو کو بھی بھیج دیا۔ ان کے کہتے ہی وہ کہاں ایک لفظ بھی بولنے والی تھی، بس فقط موبائل لے کر فوراً ہی باہر کی جانب دوڑی۔ پلیز یار اب معاف بھی کر دو، حسنہ نے یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پر نرمی سے اپنا سر رکھا تھا۔ مقابل مزید ناراضگی قائم نہ رکھ سکا۔ ویسے بھی وہ جانتا تھا حسنہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اگر اس دن وہ لڑکوں کو لے کر نہ آتی تو وہ کبھی نہیں جان پاتا کہ نیاب کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ نیاب جب باہر آئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے حسنہ کیسر کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا اس نے نہیں کہا تھا کل رات کو کہ وہ اس کا کیسر ہے؟ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور پھر منہ بسور کر خاموشی سے واپس اندر کی جانب چل دی۔ کبھی کبھار ہم اپنے غلط اعمال کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، لیکن ہمیں نہیں پتا وہ اعمال اپنا اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں سامنے والے پر، اور وہ اثر جب بعد میں ظاہر ہوتا ہے تو ہماری روح ہی کانپ جاتی ہے۔ یہ پھول کس کے لیے؟ حسنہ کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ دیکھ استفسار کرنے لگا۔ جگنو کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ ویسے تو میں پہلے ہی آ جاتی، لیکن میں تمہارا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کہتے ہی مقابل نے اسے اعتراضی نگاہ سے دیکھا۔ وہ بچی ہے، اس کے لیے چاکلیٹس یا کھانے پینے کی کچھ چیز لے آتی تو خوش ہو جاتی۔ تمہارے ان پھولوں کا وہ کیا کرے گی؟ مقابل کے مطابق پھول بیکار تھے، اور خود تو وہ ویسے بھی پسند نہیں کرتا تھا، رومانٹک بندہ نہیں تھا وہ ذرا سا بھی۔ اچھا چلو، آئندہ کبھی آؤں گی تو لے آؤں گی۔ حسنہ یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی تاکہ نایاب کو پھول دے کر آئے اور اس سے اچھی طرح بات کرے اور دوستی کرنے کی کوشش کرے۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی اس دن کے حادثے کے بعد سے کہ کیسر کے دل کا راستہ جگنو سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ اسی کے سامنے اب سینڈل پہننے لگی تھی۔ واپس کیسر دیکھ بھی رہا تھا کہ اسے مشکل ہو رہی ہے سینڈل پہننے میں، لیکن اس نے زحمت نہیں کی مدد کرنے کی۔ حسنہ اچھے سے واقف تھی کہ وہ کتنا مغرور مزاج شخص ہے، اس لیے اسے امید بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ اندر پھولوں کا گلدستہ لے کر پہنچی تو نیاب اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے دروازہ نوک بھی کیا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا، اور اس کے بار بار نوک کرنے کے باوجود بھی نیاب نے دروازہ نہ کھولا، جس کی وجہ سے اس نے پھولوں کا گلدستہ شمیم خاتون کو دے دیا، یہ کہہ کر کہ وہ نیاب کو اس کی طرف سے دے دیں، اسے اپنی بہن کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ اس لیے وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رکی۔ اگلا سین۔ وہ گھر لوٹا تو کافی غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ رستے میں آنے والے صوفے کو غصے سے لات مار کر دور دھکیلتا وہ اوپر کمرے کی جانب بڑھا۔ کچھ دنوں سے اس کا غصہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ نیاب کمرے میں اپنی کتابیں بیڈ پر بکھیر کر بیٹھی ہوم ورک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کا سارا سامان پھینکنے لگا، اس کے اچانک عمل پر نیاب بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ انگارے کی مانند لال ہو رہا تھا۔ اسے سکون نہ ملا ڈریسنگ کا سامان پھینک کر تو اس نے کمرے میں دیواروں پر سجے کانچ کے شو پیس کو اٹھا کر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ صرف 2 سے 3 منٹ لگے تھے اسے پورا کمرہ تہس نہس کرنے میں۔ نیاب اپنے سامنے ایک نیا ہی کیسر دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ غصے میں ہی گھر لوٹ رہا تھا، لیکن آج تو جیسے اس کے غصے کی بھی حد ہوئی تھی۔ چیزوں کا زمین پر گرنا، کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں، اس کا غصہ، ہر چیز نیاب کو ہراساں کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی، مارے خوف کے سب ملے ہوئے ہیں۔ سب کچھ توڑنے کے بعد وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا، اپنا سر پکڑ کر۔ اس نے اپنے غصے میں نیاب کو نہیں دیکھا۔ یہ
کیا کر رہے ہیں چھوٹے ماسٹر؟ نایاب بیوی کتنا ڈر گئی ہیں، دیکھیں تو صحیح۔ شمیم خاتون کچن میں کام کر رہی تھی جب انہیں توڑ پھوڑ کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ فوراً ہی کام چھوڑ کر اوپر کی جانب بھاگتے ہوئے آئی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو پورا کمرہ تہس نہس ہوا پڑا تھا۔ سامان ادھر ادھر گرا پڑا تھا، زمین پر شیشے کے ٹکڑے پڑے تھے اور نایاب انہیں بیڈ گراؤنڈ سے بالکل چپکے ہوئے ڈری سہمی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا وجود پسینے پسینے ہو رہا تھا، اور کیسر اسی بکھرے ہوئے سامانوں میں کانچ کے ٹکڑوں کے پاس سفید فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ شمیم خاتون کی آواز جب کانوں کی سماعت سے ٹکرائی تب جا کے وہ حواسوں میں لوٹا، اور اس نے فوراً ہی پیچھے پلٹ کر بیڈ گراؤنڈ سے لگی ڈری سہمی بچی کی جانب دیکھا۔ جگنو اس کے اعصاب اب ڈھیلے پڑے تھے، غصے کی جگہ آنکھوں میں اب شرمندگی نے لے لی۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ نیاب کمرے میں اپنے غضب و غصے میں اس نے دیکھا ہی کب تھا۔ سوری۔ وہ نیاب کے پاس جانے کے لیے تیزی سے اٹھا، اسے اپنے قریب آتا دیکھ نیاب نے مارے خوف کے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ جگنو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس تھوڑا غصہ ہو گیا تھا۔ وہ قریب پہنچا تو نیاب نے پہلے سے زیادہ چیخنا شروع کر دیا۔ وہ خوف کے مارے اسے اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ چھوٹے ماسٹر آپ رک جائیں، بی بی کے پاس مت آئیں ابھی، ورنہ کہیں خوف کے مارے ان کا دل نہ بند ہو جائے۔ شمیم خاتون ایک ذہین عورت تھی اور وہ دیکھ چکی تھی کہ نیاب بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہے کیسر سے، اور کوئی بھی بچہ ہو جائے گا اگر اس طرح کا عمل اپنے کمرے میں یا اپنے کمفرٹ زون میں ہوتا دیکھے گا۔ شمیم خاتون فوراً ہی نیاب کے پاس تیز قدم لیتی پہنچی۔ انہوں نے ڈری سہمی نیاب کو فوراً ہی اپنی ممتا کے آنچل میں چھپا لیا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی نیاب پوری کپکپا رہی تھی۔ جگنو سوری۔ اپنے ہی جگنو کو خود سے ڈرتا دیکھ نہ جانے کتنا کچھ ضبط کیا تھا اس نے اپنے اندر۔ دونوں مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ کر وہ آخری بار اسے دیکھ کر معذرت کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دنوں سے شمیم خاتون بھی محسوس کر رہی تھی کہ کیسر کا رویہ بہت عجیب ہے، مانا اکھڑا ہوا۔ وہ پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ غصے میں رہنے لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وجہ معلوم کرے لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں تھی ان میں۔ کیسر جب نارمل ہوتا ہے تب بھی لوگ اس کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں۔ اب تو وہ غصے میں تھا۔ کس کی مجال تھی کس کی مجال تھی اس میں کہ اس کے سامنے آ کر سوال کرے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ؟ مجھے تو آج کی ایپیسوڈ کافی اچھی لگی، کیونکہ آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے معاشرے میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک سمجھ لیں کہ اچھائی کے نام پر جو پیچھے سے برا کام ہو رہے، تو ان سب کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ناول میں۔ تو دیکھیں، آپ لوگ بھی پڑھیے گا اور ضرور اس ٹاپک کو بھی پڑھیے، مطلب آپ لوگ بھی ضرور ناول سنیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ کیا ٹاپک ہے کیا نہیں ہے، نیا آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ سب یقیناً آپ نے پڑھا ہی، بلکہ پڑھ ہی لیا ہوگا، اب تو میں اینڈ میں بول رہی ہوں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔